तो जरा तसव्वुर करें कि एक इंसान जो तारीख का सबसे माना हुआ बहादुर जंगजू हो, जिसने कभी किसी भी मैदान में पीठ ना दिखाई हो। बिल्कुल। और जिसे हर मुश्किल महाज पर हमेशा सबसे आगे रखा जाता हो। हाँ, और फिर वो शख्स अचानक 25 साल के लिए, मतलब पूरे 25 साल के लिए मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेता है। कोई बगावत नहीं करता, कोई जंग नहीं। वो बिल्कुल खामोशी से अपने हक से पीछे हट जाता है। वाकई ये एक ऐसी हैरानकुन सूरत हाल है जो इंसानी नफ्सियात और सियासी हरकियात के, मतलब आम उसूलों से बिल्कुल टकराती है। बिल्कुल टकराती है। और आज हम जिन तारीखी दस्तावेजात, मकालात और तज्जियाती तहरीरों को खंगाल रहे हैं, उनका मिशन सिर्फ किसी एक तारीखी शख्सियत की सवाने हयात पढ़ना नहीं है। ये महज किसी पुराने दौर की तारीख दोहराने का सेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि आज हम एक ऐसे नजरिए, एक ऐसे मुनफरिद फिक्री मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे जो 250 साल तक जारी रहने वाली एक अजीम सियासी और समाजी तहरीक का मरकज बना रहा। और जब हम उन मुकालात का गहराई से मुताला करते हैं ना, तो ये बात बिल्कुल वाज़िया हो जाती है कि ये महज चंद सालों के इक़्तिदार की कशमकश की कहानी नहीं है। सही। ये सदियों पर मुहित एक बाकायदा फिक्री इर्तिका और इंसानी मुआशरे को मुनज़्ज़म करने की एक बहुत बड़ी और मतलब बहुत ही मुनज़्ज़म जद्दोजहद की दास्तान है। इन ज़राए में इस जदोजहद के हर पहलू को बड़ी तफसील से दस्तावेजी शक्ल दी गई है। बिल्कुल। और आज का हमारा हदफ भी यही है कि हम इस्लाम में इमामत के इस हकीकी तसव्वुर को समझें जिसका दावा उन दस्तावेजात में किया गया है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वो हैरत अंगेज सियासी बसीरत क्या थी जिसने उन्हें 25 साल तक खामोश रहने पर मजबूर किया, और फिर उनके इस मुख्तसर मगर इंतहाई हंगामा खेज दौरे हुकूमत का तज्जिया करेंगे जिसने एक बहुत बड़ी सल्तनत में अदले इज्तमाई की ऐसी बुनियाद रखी जिस पर आज भी बहस की जाती है। तो चलें इसका तफसीली जायजा लेते हैं। इससे पहले कि हम बराह रास्त इन तारीखी वाक़यात, जंगों या उनकी हिकमत अमली की तरफ बढ़ें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस निज़ाम की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा था, वो दरअसल है क्या। हाँ, बुनियादी ढांचा समझना लाजमी है। क्योंकि अगर हम इस बुनियादी तस्वुर को नहीं समझेंगे, तो हम इन तमाम वाक़यात को सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की एक आम सी सियासी रस्साकशी समझने की गलती कर बैठेंगे, जबकि माखिज़ बताते हैं कि मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा था। ये बात वाकई गौरतलब है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो हमारे जहन में एक मजहबी रहनुमा या इमाम का क्या तस्वुर उभरता है? आमतौर पर तो यही कि मस्जिद का कोई पेश इमाम होगा। हाँ, आम तौर पर हम यही सोचते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो मस्जिद में बैठे इबादत की रहनुमाई करे या लोगों के बस इनफरादी और रूहानी मसाइल हल करे। बिल्कुल, एक बहुत ही महदूद सा किरदार। लेकिन इन दस्तावेजात को पढ़कर ऐसा लगता है कि जिस इमामत की बात यहाँ हो रही है वो महज एक मजहबी या इबादती रहनुमाई का नाम नहीं है, बल्कि ये तो पूरे मुआशरे और रियासत को चलाने का एक मुकम्मल, आप समझें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे वाह! ऑपरेटिंग सिस्टम की इस्तिलाह यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि अहले बैत के मकतब फ़िक्र और इन तारीखी हवालों के मुताबिक इमामत का मतलब सियासी, फिक्री और रूहानी रहबरी को अलग अलग खानों में बांटना नहीं है। यानी चर्च और स्टेट अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इन सब का एक हुसीन और नाकाबिले तकसीम इम्तिजाज है। इन माखज़ में ये दावा किया गया है कि इमाम वो हस्ती है जो खुदा की तरफ से मुकर्रर की जाती है, और इसमें एक बहुत अहम शर्त जिसे इन तहरीरों में इस्मत कहा गया है वो शामिल है। इस्मत यानी मासूम होना। जी हाँ, यानी ये अकीदा कि वो हर किस्म के ज़ाहिरी और बातिनी अयूब से पाक या मासूम होता है। अब सियासी हवाले से इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं यही सोच रहा था कि सियासत में इसका क्या काम। इसका मतलब ये है कि उस हुक्मरान का अपना कोई ज़ाती एजेंडा, कोई मफाद या किसी खास लॉबी की तरफ झुकाव नहीं होता। जब आपके पास एक ऐसा लीडर हो जिसकी कोई ज़ाती ख्वाहिश ही ना हो, तो वो मुआशरे के निज़ाम नस्ब को चलाने के लिए एक इंतहाई गैर जानिबदार और शफाफ मॉडल बन जाता है। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। इन माखज़ के मुताबिक वो बैक वक्त दीन का हकीकी मुफस्सिर भी है और मुआशरे का हाकिम भी है। यानी सियासत और रूहानियत के दरमियान कोई दीवार नहीं है। लेकिन वैसे एक बात है, क्या अमली तौर पर यह मुमकिन है?
مطلب آپ موجودہ دور کے حساب سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ آج کے دور میں تو ہم یہی سیکھتے ہیں کہ مذہب اور ریاست کو الگ رکھنا ہی عقل مندی ہے۔ ہمارے آج کے انسانی نظام، چاہے وہ جمہوریت ہو، سرمایہ داری ہو، وہ اکثر انسانی کمزوریوں، لابینگ، ہرس اور مفادات کے ٹکراؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلامی صدیوں میں امامت کا لفظ بنیادی طور پر سیاسی اور ریاستی قیادت کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، شروع میں ایسا ہی تھا؟ جی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مکاتب فکر میں جب بادشاہتیں قائم ہو گئیں تو امامت کا مطلب سکڑ کر صرف روحانی یا فقہی رہنمائی تک محدود رہ گیا۔ لیکن مکتب تشیع کی ان دستاویزات میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ اس تصور نے اپنے اندر فکری اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ حکومتی معاملات، معیشت اور انصاف کو سنبھالنے کے حق کو ہمیشہ سموئے رکھا۔ یہ تو ایک انتہائی جامع اور ایک طرح سے یوٹوپیائی ماڈل لگتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب یہ نظریہ اتنا ہی جامع تھا تو ان تاریخی حوالوں کے مطابق اسے نافذ کرنے کا طریقہ کار کیا رہا؟ کیونکہ جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں وہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اسے راتوں رات کسی شاہی فرمان کے ذریعے مسلط نہیں کیا گیا۔ ہاں، یہ کوئی یکلخت آنے والا انقلاب نہیں تھا۔ بالکل، بلکہ یہ تو 250 سال پر محیط ایک انتہائی صبر آزما اور طویل جدوجہد تھی۔ جی، اور یہ کوئی وقتی ابھال یا جذباتیت پر مبنی فیصلہ بھی نہیں تھا۔ ان تحریروں میں تاریخ امامت کو 4 بہت واضح اور منطقی ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ 4 ادوار کون سے ہیں؟ پہلا دور خاموشی، حکمت عملی اور حکومت وقت کے ساتھ ایک خاص حد تک مشاورتی تعاون کا دور تھا۔ دوسرا دور وہ تھا جب اقتدار براہ راست ان کے ہاتھ میں آیا اور عدل کا عملی نفاذ ہوا۔ صحیح۔ تیسرا دور ایک انتہائی مختصر مدت کی جدوجہد کا تھا جو صلح حسین سے لے کر واقعہ کربلا تک محیط ہے۔ اور پھر چوتھا دور جو کہ سب سے طویل ہے، تقریباً 200 سال پر محیط ایک ایسی انقلابی اور فکری تحریک کا تھا جس کا مقصد تلوار سے نہیں بلکہ علم اور نظریے سے لوگوں کی تربیت کرنا تھا۔ یہیں پر میرے ذہن میں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے، اور سچ بتاؤں ذرائع پڑھتے ہوئے مجھے واقعی شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کیا؟ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو بہادری اور شجاعت میں پورے عرب میں ضرب المثل تھا، جس نے شب ہجرت دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں موت کے بستر پر سونا قبول کیا ہو، اور جو ہر میدان جنگ میں صف اول کا جنگجو رہا ہو۔ بالکل، ان کی بہادری تو مسلمہ ہے۔ تو ایسا انسان جسے معلوم ہو کہ قیادت اس کا حق ہے، وہ پورے 25 سال تک خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر میں اسے آج کی جدید دنیا کی کسی بزنس یا تنظیمی تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت بڑی اور کامیاب تنظیم کا بانی جس نے اپنا خون پسینہ دے کر وہ ادارہ کھڑا کیا ہو، وہ اچانک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اختلافات دیکھ کر تنظیم کی بقا کے لیے خود کو بالکل پیچھے کر لے، تاکہ اندرونی لڑائیوں سے وہ پورا سٹرکچر ہی تباہ نہ ہو جائے۔ جی بالکل۔ کیا یہ موازنہ اس صورتحال پر پورا اترتا ہے؟ یہ تمثیل اس وقت کے حالات کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے کافی حد تک درست ہے۔ ذرائع میں حضرت علی علیہ السلام کے اس 25 سالہ دور پر بڑی گہری اور تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ 11 ہجری سے 35 ہجری تک کا وقت تھا۔ ایک بہت طویل عرصہ۔ ہمیں اس وقت کی سماجیات کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت کا نومولود اسلامی معاشرہ انتہائی نازک موڑ پر تھا۔ ایک طرف روم اور ایران جیسی بیرونی طاقتیں گھات لگائے بیٹھی تھیں کہ کب مدینے میں خانہ جنگیوں اور وہ حملہ کر دیں۔ اچھا، بیرونی خطرات بھی تھے؟ بالکل۔ اور دوسری طرف عرب کے وہ قبائل تھے جو محض چند سال پہلے یا کچھ تو صرف چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے دلوں میں اسلامی اصول ابھی پوری طرح راسخ نہیں ہوئے تھے۔ ایک معمولی سا داخلی تصادم یا تلوار کا نکلنا اس پورے معاشرے کی بنیادیں ہمیشہ کے لیے مٹا سکتا تھا۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے حق کے لیے اس وقت کھڑے ہو جاتے تو وہ نظریہ ہی ختم ہو جاتا جسے وہ بچانا چاہتے تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن سیاست میں تو خاموشی کو اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جو ماخذ واضح کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی بلکہ یہ ایک انتہائی درجے کی دور اندیشی تھی۔ اس کی واضح گواہی خود حضرت علی کے اس قول سے ملتی ہے جو ان دستاویزات میں نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ وہ فرماتے ہیں، میں نے ہاتھ کھینچ لیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسلام کو مٹانے پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔
مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کروں تو اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں، اور یہ مصیبت میرے لیے خلافت کو خیر بات کہنے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ ان 25 سالوں میں وہ ناراض ہو کر گھر نہیں بیٹھے رہے۔ تو پھر وہ کیا کر رہے تھے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ بحیثیت غیر رسمی وزیر یا ریاستی مشیر کے انہوں نے انتہائی کڑے وقت میں قانونی، دفاعی اور سماجی معاملات میں حکومت وقت کی بھرپور مدد کی۔ انہوں نے نظام کو گرنے سے بچایا۔ اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں یہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، اقتدار کا وقت۔ 25 سال، یہ ایک پوری نسل کا وقت ہوتا ہے۔ 25 سال کی اس طویل حکمت عملی، صبر اور پس پردہ رہنمائی کے بعد آخرکار وہ وقت آئی گیا جب اقتدار اور حکومت کی باغدور براہ راست ان کے ہاتھ میں آئی۔ اب اس خالص نظریے کے عملی نفاذ کا وقت تھا۔ جی، اور یہیں سے اصل چیلنج شروع ہوا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب حالات وہ نہیں رہے تھے۔ یہ دور رسالت والا چھوٹا سا سادگی پسند مدنی معاشرہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، معاشرہ یکسر بدل چکا تھا۔ اب تو سلطنت کی سرحدیں وسطی ایشیا سے لے کر شمالی افریقہ اور مصر تک پھیل چکی تھی۔ روم اور ایران جیسی سپر پاورز کے خزانے مدینے آ چکے تھے، سونے چاندی کے انبار تھے، اور معاشرے میں ایک بے پناہ دولت کی ریل پیل تھی۔ سماجی ڈھانچہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اور یہی وہ کڑا امتحان تھا جس کا ذکر ان مقالات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ اتنی وسعت، اتنی بے پناہ دولت اور اتنے مختلف تہذیبوں کے اچانک ملاپ نے اربوں کی نفسیات بدل دی تھیں۔ اشرافیہ پیدا ہو چکی تھی۔ ایک طرح کا وی آئی پی کلچر بن گیا تھا۔ بالکل، لیکن ان دستاویزات کے مطابق حضرت علی نے اقتدار سنبھالتے ہی بالکل وہی اصول لاگو کیے جو 25 سال پہلے پیغمبر اسلام کے اس چھوٹے سے اور غریب معاشرے میں رائج تھے۔ کمال ہے، انہوں نے حالات کے حساب سے کوئی نرمی نہیں کی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی مسلط سے کام نہیں لیا، بلکہ یہ ثابت کیا کہ توحید، مساوات اور بے لاگ عدل کے اصول صرف کسی غریب بستی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایک عالمی سلطنت کو بھی انہی اصولوں پر چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ وہ کیوں؟ دیکھیں، جب خزانے بھرے ہوئے ہوں اور آپ کے جرنیلوں، قبائلی سرداروں اور سیاستدانوں کو 25 سالوں میں مرات، پروٹوکول اور وی آئی پی کلچر کی عادت پڑ چکی ہو، تو آپ اچانک انہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل سے تمہارا اور ایک عام مزدور کا حصہ برابر ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا جھٹکا تھا۔ یہ تو سیدھا سیدھا بغاوت کو دعوت دینا ہے۔ عملی طور پر تو یہ ایک بہت بڑا سماجی بھوچال رہا ہوگا۔ یہ بالکل ایک سماجی بھوچال ہی تھا۔ ان تحریروں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ استبقاتی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مساوات کی بنیاد پر بیت المال یعنی خزانے کی تقسیم شروع کر دی۔ برابری کی بنیاد پر؟ سب کے لیے؟ جی، انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں کسی کی قدامت، کسی کے نسلی تعلق یا کسی کے سیاسی اثر و رسوخ کو مالی مراد کا پیمانہ نہیں بنایا جائے گا۔ عرب ہو یا عجم، پرانا مسلمان ہو یا نیا مسلمان، سردار ہو یا غلام، ریاست کے خزانے سے سب کو بالکل برابر وظیفہ ملے گا۔ ماخذ میں ان کے پہلے خطبے کی ایک حیرت انگیز تفصیل موجود ہے جس نے مجھے واقعی پڑھتے ہوئے روک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی، وہ مال واپس لینے والا اعلان؟ ہاں، انہوں نے کھلے عام یہ اعلان کر دیا کہ ماضی کی حکومتوں میں جو مال بغیر استحقاق کے صرف اثر و رسوخ کی بنیاد پر عمرہ کو دیا گیا ہے، وہ اسے ہر صورت واپس خزانے میں لائیں گے۔ یہ ایک بہت سخت فیصلہ تھا۔ اور ان کے الفاظ ذرا غور کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا چاہے وہ مال عورتوں کے مہر میں دیا جا چکا ہو یا اس سے کنیزیں خریدی گئی ہوں۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آپ کسی طاقتور سردار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ریاست کا پیسہ اپنی ذاتی جائیداد میں لگا دیا ہے، میں وہ بھی تم سے چھین لوں گا۔ یہ تو اس وقت کے مراعات یافتہ طبقے پر بجلی گرانے کے مترادف تھا۔ بالکل، یہ پرانے سماجی معاہدے کو پھاڑ کر پھینکنے کے مترادف تھا، اور ظاہر ہے جب آپ مراعات یافتہ اور طاقتور طبقے سے ان کی ناجائز مراعات چھینتے ہیں تو ایک شدید ترین رد عمل آنا یقینی ہوتا ہے۔ جی، رد عمل تو آنا ہی تھا۔ اس کڑے، بے لاگ اور غیر جانبدارانہ نظام کی انہیں ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں میں ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پر سخت اختلاف کروں گا۔ اچھا، کیا اختلاف؟ ایک منٹ کے لیے سوچیں، کیا اس قدر سخت اصول پسندی کا انہیں شدید سیاسی نقصان نہیں ہوا؟
سیاست کے بارے میں تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ ممکنات کا کھیل ہے، اس میں تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، روایتی سیاست تو یہی کہتی ہے۔ تو انہوں نے کم از کم اپنے قریبی حامیوں یا قبائلی سرداروں کی فکر کیوں نہیں کی، تاکہ کم از کم ان کی اپنی حکومت تو مستحکم رہتی؟ یہ تو سراسر سیاسی خودکشی لگتی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں سب کو ناراض کر دیں۔ اگر ہم روایتی سیاست کی اینک سے دیکھیں تو آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور یہیں تو عام سیاستدان اور ان دستاویزات میں بیان کردہ امام کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ماخذ بتاتے ہیں کہ ایک عام حکمران اپنے اقتدار بچانے کے لیے اصولوں کی قربانی دیتا ہے، لیکن یہاں اصول بچانے کے لیے اقتدار کو مسلسل داؤ پر لگایا گیا۔ اس بے لاگ عدل کی وجہ سے انہیں ایک ہی وقت میں 3 مختلف محاذوں پر جنگ لڑنی پڑی۔ 3 مختلف محاذ؟ جی، اور ان تحریروں میں ان تینوں گروہوں کی بہت واضح نفسیاتی اور سیاسی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہم ناقصین، کاسطین اور مارقین کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بغاوت کرنے کے پیچھے اصل میکانزم یا نفسیات کیا تھی؟ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناقصین کی بات کرتے ہیں، یعنی بیعت توڑنے والے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن میں بعض بڑے معتبر اور بااثر نام بھی شامل تھے، جنہوں نے ابتدائی طور پر اس توقع پر ان کی حمایت کی تھی کہ نئی حکومت میں انہیں بڑے حکومتی عہدے، گورنریاں اور خصوصی مالی مراعات ملیں گی۔ مطلب یہ اپنے فائدے کے لیے ساتھ آئے تھے؟ جی، یہ وہ لوگ تھے جو پرانے نظام کے عادی تھے، مگر جب انہوں نے مساوات اور بے لاگ عدل کا وہ نیا نظام دیکھا اور ریاست کے خزانے میں اپنا حصہ ایک عام غریب شہری کے بالکل برابر پایا تو ان کی انا مجروح ہوئی۔ یعنی توقعات پوری نہیں ہوئی؟ بالکل، وہ باغی ہو گئے اور یوں جنگیں جمل برپا ہوئیں۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اصولی طور پر تو نظام کے ساتھ تھے، لیکن عملی طور پر انہیں اپنا VIP سٹیٹس ہر قیمت پر چاہیے تھا۔ اگر انہیں وہ مل جاتا تو وہ شاید بغاوت نہ کرتے۔ بالکل درست۔ اور پھر دوسرے محاذ پر کیا ہوا؟ دوسرے محاذ پر کاستین تھے، جنہیں آپ ستمگر یا ظالم کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو شام میں پہلے سے ہی اقتدار پر قابض تھے۔ شام کی حکومت؟ جی، ان کی قیادت معاویہ کر رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے وہاں اپنا ایک الگ خاندانی اور سیاسی اثر و رسوخ قائم کر رکھا تھا۔ ان کا مسئلہ مراد کا نہیں بلکہ کل اقتدار کا تھا۔ اچھا، یہ تو براہ راست اقتدار کی جنگ تھی۔ بالکل، وہ کسی بھی صورت میں ایک ایسے خالص اور کھرے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جو ان کی خاندانی اجارہ داری کو چیلنج کر دے۔ ان کے لیے یہ ایک وجودی خطرہ تھا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی۔ یہ دونوں گروہ تو پھر بھی سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا مسئلہ اقتدار اور دولت تھا، لیکن وہ تیسرا محاذ مارقین، پڑھنے میں یہ سب سے پیچیدہ اور حیران کن محاذ لگتا ہے۔ وہ کیوں باغی ہوئے؟ جی، مارقین، جنہیں تاریخ میں خوارج کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اس پوری داستان کا سب سے پیچیدہ اور خطرناک نفسیاتی پہلو ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان مؤخذ کے مطابق یہ انتہائی کج فہم، تنگ نظر اور خشک مزاج لوگ تھے۔ ان کا مسئلہ دولت نہیں تھا، یہ بظاہر بڑے سخت عبادت گزار تھے، راتوں کو جاگنے والے اور قرآن پڑھنے والے تھے۔ تو پھر مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ دین کی حقیقی روح اور حکمت سے بالکل کورے تھے۔ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ انہوں نے اس نعرے کا ایک انتہائی سطحی اور لفظی مطلب نکالا اور بغاوت پر اتر آئے۔ خطرناک ذہنیت۔ وہ سجدے طویل کرتے تھے، لیکن اسی شخصیت کے خلاف تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے جس کے بارے میں ماخذ کہتے ہیں کہ وہ خود قرآن کا بولتا ہوا مفسر تھا۔ ان کی مذہبی جنونیت کو جنگ نہراوان میں شکست دی گئی۔ یہ تو واقعی ایک عجیب صورتحال ہے، اقتدار کے بھوکے بھی آپ کے خلاف اور مذہب کو غلط سمجھنے والے بھی آپ کے خلاف۔ لیکن ان دستاویزات میں مجھے 2 ایسے واقعات ملے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہر طرف سے اتنی مخالفت کے باوجود وہ اپنے اصولوں پر کس حد تک سختی سے قائم رہے۔ ہاں، وہ نجاشی والا واقعہ؟ جی بالکل۔ ایک واقعہ ایک شاعر کا ہے جس کا نام نجاشی تھا۔ اب ظاہر ہے 7ویں صدی کے عرب میں ایک شاعر کوئی عام آدمی نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، وہ تو اس دور کا میڈیا ہوتا تھا۔ ہاں، وہ آج کے دور کے حساب سے ایک پورا میڈیا نیٹ ورک یا نیوز چینل ہوتا تھا۔ یہ شخص ان کا بہت بڑا حامی تھا، جنگوں میں ان کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کرتا تھا، یعنی ان کی PR مہم کا ایک انتہائی اہم ستون تھا۔
اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے ایک رات شراب پی لی، جو کہ اسلامی قانون کے مطابق ایک جرم تھا۔ جی، اور جب یہ بات عدالت میں ثابت ہو گئی تو حضرت علی نے اس پر حد جاری کر دی، یعنی اسے سرے عام کوڑے لگوائے۔ کچھ تو سیاسی لحاظ کرتے۔ آج کے دور میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بالکل، آج کی سیاست میں تو ایسے لوگوں کی فائلیں دبا دی جاتی ہیں یا انہیں راتوں رات ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے صاف جواب دیا کہ اس نے اللہ کا قانون توڑا ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ وہ شاعر اور اس کا قبیلہ ناراض ہو کر شام کے مخالف کیمپ میں چلا گیا۔ لیکن ذرا ان کی سیاسی بے نیازی دیکھیے۔ انہوں نے اپنے ایک مضبوط ترین میڈیا مینیجر کو کھونا گوارا کر لیا، مگر قانون اور اصول پر 1 انچ کا بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن اور نفسیاتی طور پر ہلا دینے والا واقعہ ان کے اپنے سگے بھائی جناب عقیل کا ہے۔ وہ تو اور بھی سخت امتحان تھا۔ ذرائع بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ عقیل ان کے پاس آئے۔ وہ تنگ دست تھے اور انہوں نے حکمران بھائی سے شکوہ کرتے ہوئے بیت المال سے کچھ اضافی گندم یا رقم کا مطالبہ کیا۔ اب ذرا سوچئے، ایک اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کے لیے اپنے سگے بھائی کو خزانے سے تھوڑا سا اضافی حصہ دے دینا اس دور کے خاندانی اور قبائلی رواج کے مطابق کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بالکل، آج کل تو باقاعدہ سرکاری ٹھیکے خاندانوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ ہاں نا؟ لیکن ماخذ کے مطابق حضرت علی نے انہیں پیسے دینے کے بجائے ایک دہکتا ہوا گرم لوہا ان کے قریب کیا تاکہ انہیں اس دنیا میں ہی جہنم کی آگ کی تپش کا عملی احساس دلایا جا سکے۔ ارے باپ رے! انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے عوام کا حق مانگ رہے ہو؟ یعنی نہ اپنے قریبی سیاسی حامیوں کے لیے کوئی رعایت، نہ اپنے سگے بھائی کے لیے کوئی نرمی۔ اب پوری طرح سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اس وقت کی اشرفیہ اور بااثر لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کے مفادات خطرے میں تھے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا کڑا نظام تھا جو کسی بھی قسم کے ذاتی یا گروہی مفاد کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک بڑی تصویر کے تناظر میں دیکھیں تو ان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں اس عظیم شخصیت کے زندگی اور اس پوری تحریک میں 3 عناصر کا ایک بہت ہی انوکھا اور بظاہر متضاد سا ملاپ نظر آتا ہے۔ وہ 3 عناصر کیا ہیں؟ پہلا عنصر ہے ان کا اقتدار اور قوت، یعنی ان کی فولادی قوت ارادی، شجاعت اور ایک عالمی سلطنت پر حکمرانی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا عنصر ہے ان کی شدید مظلومیت۔ اپنی پوری زندگی وہ حق پر ہونے کے باوجود اپنوں اور بیگانوں کی مخالفتوں کا سامنا کرتے رہے۔ دہائیوں تک ممبروں سے ان پر تنقید کی جاتی رہی اور آخرکار محراب عبادت میں انتہائی مظلومانہ انداز میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور تیسرا عنصر؟ اور تیسرا عنصر ہے ان کی حتمی کامیابی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر اپنوں کے دھوکے، مسلسل بغاوتوں اور سیاسی مخالفتوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اور یہ ماخذ اسے ان کی حتمی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ کامیابی اس لیے کہ آج جب ہم 1400 سال بعد ان تاریخی حوالوں کا جائزہ لیتے ہیں تو پوری دنیا میں حتیٰ کہ غیر مسلم دانشور، مغربی مفکرین اور عالمی مورخین بھی ان کے عدل، مساوات اور طرز حکمرانی کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اقوام متحدہ جیسی تنظیمیں ان کے خطوط کو طرز حکمرانی کے ماڈل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ ان کے اس مختصر دور نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اقتدار کا مقصد اپنی ذات، اپنے خاندان یا اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ انسانیت کو ایک اعلیٰ، شفاف اور برابری پر مبنی نظام دینا ہے۔ ایک اتنی وسیع و عریض سلطنت جو براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کے حکمران ہونے کے باوجود ماخذ بتاتے ہیں کہ ان کا لباس پیوند لگا ہوا تھا اور ان کی خوراک محض خشک روٹی اور سرکہ تھی۔ سچ میں؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو آج کے دور کے کسی بھی انسان کے لیے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے شہر کے میئر کے لیے بھی ناقابل یقین لگتا ہے۔ ان کا نظام وقتی طور پر شاید ان سازشوں کا شکار ہو گیا ہو، لیکن تاریخ کے کٹہرے میں، انسانی شعور کی عدالت میں وہ ہمیشہ کے لیے جیت گئے۔ یہ واقعی ایک گہرا، دیر پا اور اندر تک ہلا دینے والا تجزیہ ہے۔ ہم نے آج جن دستاویزات کو کھنگالا ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیسے ایک عظیم فکری تحریک نے ذات اور مفاد سے بالاتر ہو کر ایک ایسا معیار قائم کیا جو آج تک ایک مثالی نمونہ ہے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہیں سے ان تمام تاریخی واقعات کو پڑھ کر سننے والوں کے لیے ایک انتہائی تلخ اور فکر انگیز سوال جنم لیتا ہے جس پر واقعی ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ ہم سب آج کی اس جدید و ترقی یافتہ دنیا میں مساوات، یکساں حقوق اور بلاغ انصاف کی بہت بلند و بانگ باتیں کرتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ نظام سب کے لیے بالکل برابر ہونا چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ جی، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخی حقائق ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ جب ایک حکمران نے حقیقت میں عملی طور پر 100% بیلاغ انصاف اور مساوات قائم کر دی تو اسی معاشرے کے پڑھے لکھے بااثر افراد نے، حتیٰ کہ ان کے کچھ انتہائی قریبی اپنوں نے بھی ان کے خلاف فوری بغاوت کر دی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ تاریخی سچائی ہمیں ایک کڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا انسانی معاشرے واقعی دل کی گہرائیوں سے اس مثالی اور بیلاغ انصاف کے لیے تیار ہیں؟ یا ہم دل کے کسی تاریک اور پوشیدہ کونے میں آج بھی ایک ایسا ہی نظام چاہتے ہیں جو دیکھنے اور سننے میں تو اصولی لگے، لیکن درپردہ ہمارے اپنے ذاتی مفادات، ہماری اپنی مراعات اور ہمارے VIP کلچر کو خاموشی سے تحفظ فراہم کرتا رہے؟ شاید اصل مسئلہ نظام کی خرابی کا نہیں ہے، شاید ہم خود ہی اس شفاف آئینے میں اپنا وہ خود غرض اور مراعات طلب عکس دیکھنے سے ڈرتے ہیں۔